वेलकम टू टैक्टिकल टॉक, दिस इज ज़ैन खान। आज का जो हमारा शो है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात और इंडियन रॉ की मुदाखलत अफगानिस्तान के अंदर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर अब्दुल हफीज़, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं एंड ऑल्सो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेलकम टू आवर शो रिटायर्ड ब्रिगेडियर अब्दुल हफीज़, दिस इज ज़ैन खान। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन टैक्टिकल टॉक। बहुत शुक्रिया ज़ैन। ब्रिगेडियर साहब, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा होने वाला है? जैसे हमको नजर आ रहा है कि उसकी हुकूमत काफी वीक हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन, ये बड़ा अहम सवाल है और आजकल लोग इसी के बारे में सोच रहे हैं कि चूंकि वहाँ पे कुछ दहशत गर्दी जैसे वाक़यात अफगानिस्तान में हाल ही में हुए हैं, जिनकी वजह से अफगानिस्तान की सड़कों पर भी लोग आए हुए हैं और बाकी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये थोड़ा फील कर रही है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत जो है वो काफी कमजोर हो चुकी है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं देना चाहूंगा। अफगान सदर अशरफ गनी की शख्सियत जो है उनका माजी सदर कार्रवाई से कुछ मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से उनकी सोच पाकिस्तान के बारे में भी मुख्तलिफ है। अशरफ गनी पाकिस्तान पर हमेशा तनकीद का रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है। ये अशरफ गनी साहब जो है, ये इनका जो बैकग्राउंड है, ये सेकुलर माशरे में पड़े हैं और एक तरक्की पसंदाना सोच के मालिक है। काबुल यूनिवर्सिटी के सरबराह रहे और वर्ल्ड बैंक में भी इन्होंने काम किया है। जबकि कार्रवाई जो थे वो उनका एक कबायली और मजहबी बैकग्राउंड था। और अशरफ गनी साहब जो है ये 2014 में मखलूत और कमजोर हुकूमत चला 2014 से मखलूत और कमजोर हुकूमत चला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, जिसमें अब्दुल्ला शरीफ है सीईओ, जिन्होंने 2014 के इलेक्शन में इनका मुकाबला किया और उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन हुए और उसके बाद एक सिचुएशन पैदा हुई कि उसमें अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद इनमें डिसीजन हुआ कि पावर शेयरिंग की जाए। अशरफ गनी जो है ये वेस्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा करीब है और पाकिस्तान में इनका जो पाकिस्तान के बारे में इनका जो रवैया है वो एक तौलिया निशान है, एक मिसट्रस्ट की सजा हमेशा ऐसा लगता है उनके बयानात पाकिस्तान के बारे में। अशरफ गनी जो है ये वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। जो जब से इनकी हुकूमत बनी है तो इस तरह के मामला वहाँ पे हो रहे हैं। ये चूंकि सर्वाइव कर रहे हैं इंडिया, नेटो और यूएस के अम्ब्रेला में, मेरे ख्याल में इनके स्टेटस को फिलहाल कोई खतरा नहीं है और हो सकता है ये अपना 5 साल का वक्त पूरा करें। और इससे भी कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान जो है ये अपनी पॉलिसी में खुद मुख्तार नहीं है और गुज़श्ता दहशतगर्दी के हमले के बाद इनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी है। तालिबान जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि जो 34 प्रोविंसेस में से 16 प्रोविंसेस जो है उनके अंडर कंट्रोल है, ये उनका क्लेम है। और ये भी उनका क्लेम है कि 34 डिस्ट्रिक्ट जो है ये उनके टोटल कंट्रोल में है और 52 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें उनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। तो इससे जाहिर होता है कि अशरफ गनी साहब किन सियासी और मुल्की हालात का शिकार है। लेकिन जब तक इनके साथ इनकी सपोर्ट में जो यूएस है, मेरे ख्याल में इनका इनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। और अगर अशरफ गनी साहब चले भी जाते हैं तो भी हालात इसी तरह के रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया के और मैं वो अफगानिस्तान में अमन लाना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन आएगा तो उसके डायरेक्ट खर्च जो है पाकिस्तान के जरूर पड़ेंगे। तीसरा मेरा ख्याल है कि इनको फिलहाल इनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इस्लामाबाद काबुल की ब्लेम गेम को कैसे हैंडल करे, जबकि आइसिस खुरस्तानी ने खुल्लम खुल्ला इतराफ़ किया है रीसेंट अटैक्स का जो अफगानिस्तान के अंदर हुए हैं। इस्लामाबाद इसको कैसे हैंडल करेगा, ब्लेम गेम को कैसे करना चाहिए? ये एक बड़ा अहम सवाल है
کابل میں جب کبھی بھی وہاں پہ کوئی دہشت گردی کے اس کا تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور پورا گلوب جو ہے وہ دہشت گردی کے ایک شکنجن ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کابل کا یہ مسلسل رویہ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے دہشت گردی کا تو انہوں نے اسٹریٹ اوے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن انہوں نے پاکستان کے اوپر بلیم کیا ہے. حال ہی میں بہت ہولناک قسم کے دھماکے وہاں پہ ان کے جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس میں وہ ہیں اور اس کے فوراً بعد ایک جنازہ تھا جس میں VVIP سے وہاں پہ اس کا جلد حملہ ہوا ہے. پاکستان کو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے اور ٹیکل کرنے کے لیے بڑا ایک سمجھداری کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرامن پاکستان جو ہے پرامن افغانستان کی ضمانت ہے اور پرامن افغانستان جو ہے وہ پرامن پاکستان کی ضمانت ہے. پاکستان کو ایکچولی یہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو ایک دوسرے سے کیا شکایات ہیں, کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر ایک بہت ہی مسٹرسٹ کی سچویشن ہے اور پروک ہو رہے ہیں افغانستان والے اسپیشلی. پاکستان کو شکایت ہے کہ انڈیا افغانستان کے ذریعے کہ انڈیا افغانستان میں اپنی پراکسی وار کر رہا ہے جو انڈیا کے جو بھی ہمارے ساتھ تعلق پچھلے 70 سال سے رہے ہیں ان کی کو بدلہ چکانے کے لیے یا جو بھی آپ سمجھ لیں کشمیر کے موومنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے یہ پاکستان کو یہ شکایت ہے کہ انڈیا چونکہ انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ اور پاکستان کے اندر یہ مداخلت کر رہا ہے. ایکل بوشن جو ہے وہ اس کا کیس بالکل ظاہر ہے جس نے بالکل اوپنلی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر میں را جو ہے وہ افراتفری پھیلانے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے اور پاکستان کی آرم فورسز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور بلوچستان اور کراچی کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں ہم ملوث ہیں. افغانستان کو یہ شکایت ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے اور TTP پاکستان میں ان کے شیخ ہیونس ہیں جن کے ذریعے وہ افغانستان میں ٹیررزم کی کارروائی کر رہا ہے. یہ دو ایک بنیادی باتیں ہیں لیکن اس پہ ہمیں تھوڑا سا ایک میں جلدی سے بات کروں گا کہ ایک یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ تاریخ ہے. دونوں ملک مذہب تاریخ ثقافت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے مفادات بھی مشترک ہیں. دونوں ملکوں کی جو میں سمجھتا ہوں خوشحالی جو ہے اور دوستی دونوں کے لیے ضروری ہے. بدقسمتی جو سوویت انخلا کے بعد افغانستان کے اندر خانہ جنگی کرائی گئی اور اس کے نتیجے میں ٹیررسٹ ساؤتھ ویسٹ کو یہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا جس میں انڈیا کا اثر رسوخ بہت بڑا. امریکہ اور انڈیا جو ہے اس کا اثر رسوخ زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی اور اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ایک ریسٹرینٹ کی پالیسی کو اپنایا ہے اور افغانستان سے بہتر تعلقات کی کوشش کی بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایجنٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں افغانستان میں وہ ان کی خواہش نہیں ہے کہ ان دونوں ملکوں میں امن ہو اور ان کے لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. پاکستان جو ہے اس کو اپنا نیریٹو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی صورت میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ہمارے 4 پڑوسی ملک ہیں ان میں سے 3 پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہم دشمنی کر لیں اور اتنا بڑا بارڈر ہے افغانستان کا اس کے ساتھ بالکل وہ اوپن بارڈر ہے 2,500 کلومیٹر تقریباً اس کی وہ ہے اور اس کے ساتھ ہم دشمنی کر لیں. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ حالیہ یہ شنگھائی میں جو پرائم منسٹر نواز شریف کی اور پریزیڈنٹ افغانستان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے. میرے خیال میں
دہشت گردی کے معاملے میں مشترکہ حکمت عملی بنانا چاہیے اور اس پہ عمل کیا جائے اور کنسنٹریشن کی جو صورت حال ہے اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. دونوں ملکوں میں جو مسٹرسٹ ہے یہ ابھی میں اسپیچ سن رہا تھا یہ کچھ دن پہلے یہ پریزیڈنٹ افغانستان کی اور انہوں نے یہ اس نے کہا کہ یہ ٹرسٹ کی ایک سزا ہے ایک دوسرے سے ٹرسٹ کرنا چاہیے ہمیں اور اس کے مسٹرسٹ کو ختم کرنا چاہیے. محفوظ چھوڑنی پڑے گی شکوک و شبہات جو ہے ان کو دور کرنا پڑے گا اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے اور ایک ایکسٹینسو ڈائلاگ کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کے درمیان وداؤٹ اینی ریزرویشن. اور یہ پاکستان کو افغانستان کے شکوک دور کرنے چاہیے اور جو حقانی نیٹ ورک ہے اور ٹی ٹی پی کے بارے میں اور افغانستان کو پاکستان کے بارے میں جو شکوک پاکستان کو افغانستان کے بارے میں جو شکوک ہے وہ بھی دور کرنے چاہیے. یہ انڈیا کی جو پراکسی وارز وغیرہ ہو رہی ہیں ابھی حال ہی میں مستون نے جو ایک کاروائی کی ہے ہماری سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ داعش کے ایلیمنٹس کو انہوں نے مارا ہے وہاں پہ اسلحہ پکڑا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریسیپروکل بیسس پہ شاید ہو رہی ہیں لیکن پاکستان کا اس لحاظ سے بہت ہی ایک اچھا ایک چہل ہے پاکستان کے اندر سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی حکومت نے بہت یہ کوشش کی کر رہی ہے کہ جس جگہ بھی ان کو کوئی ایسا انڈیکیٹر ملتا ہے کہ جہاں پہ دہشت گردوں کے کوئی سیف ہیون سے ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں جبکہ افغانستان میں ایسا نہیں ہو رہا. یہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں اس کا طلبا جو ہے مولانا فضل اللہ ان کے وہاں پہ موجود ہے اور وہاں سے بیٹھ کے وہ کاروائی کر رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ ایک سمجھداری اور ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ اور مسٹرسٹ کی سزا جب ختم ہوگی تو ان دونوں ملکوں کے درمیان کچھ بہتری کا امکان موجود ہے. جی بریگیڈ صاحب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا ڈپلومیٹک اقدامات لینے چاہیے ہم کو اپنے نیریٹو کو پش کرنے کے لیے ٹو ایکسپوز دا را نیٹ ورک ان سائڈ افغانستان؟ دیکھیں زین اس میں بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے یہ 1973 تک ایک اسٹیبل اسٹیٹ تھا جب تک وہاں بادشاہ قائم تھی اور پاکستان سے ایک اسٹرانگ تعلق ہے. بدقسمتی سے 1973 کے بعد افغانستان میں رونما ہونے والے وقت تباہی اور بشار میں مبتلا کیا. 1973 میں داؤد خان نے کنگ زاہد شاہ کی حکومت ختم کی اور ایک ریپبلک آف افغانستان بنا دی اور جس میں سوویت یونین کی مدد شامل تھی. یہ بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. 1978 میں کمیونسٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے انقلاب کے ذریعے داؤد خان کی حکومت کو گرایا اور انہیں قتل کر دیا. وہیں نور ترقی اور حفیظ الامین کی حکومتیں آئیں اور یہ کمیونسٹ حکومت تھی. 1979 میں روس نے افغانستان میں مداخلت کی اور اس پر قبضہ کیا اور سوویت یونین کے انٹروینشن کے بعد افغانستان میں ایک اپرائزنگ شروع ہوئی. امریکہ اور پاکستان افغان مجاہدین کی مدد کے لیے وہاں پہ چلے گئے. القاعدہ وجود میں آ گئی. مریرہ جنگ شروع ہو گئی اور 80% جو گورنمنٹ کے کنٹرول سے افغانستان باہر ہو گیا. اس کے بعد 1988-89 میں جنیوا ایکارڈ کے بعد سوویت یونین نے افغانستان چھوڑ دیا. اس وقت افغانستان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ افغانستان میں وار لارڈز نے ایک خانہ جنگی شروع کی اور 1996 میں طالبان کی حکومت بنی. القاعدہ نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی. یہ تو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2001 میں طالبان کی حکومت گرنے کے بعد انڈیا نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ شروع کیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ انڈیا نے ان کی جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا باقی ملکی تباہ ہوئے تھے کمزوری تھی وہاں پہ وہ پوری طور سے ان کی ہیلپ کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے تاکہ وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں اور یہاں پہ انڈو افغان نیکسس جو ہے یہ قائم ہوا. ابھی بھی انڈیا میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ سول ٹریننگ میں مصروف ہیں, کاموں میں مصروف ہیں, ملٹری ٹریننگ دے رہے ہیں, لڑکیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں وہاں پہ. اور افغانستان کو ایک سیٹلائٹ بنا دیا ہے انڈیا نے
پراکسی وار شروع کی گئی ہے پاکستان کے خلاف اس میں، اور یہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں. ہمارا جو نیریٹو جو ہے یہ انڈو افغان نیریٹو ایک تو ڈپلومیٹک لیول پہ آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں بہت ہی مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل حالات سے گزار ہیں، اور پہلے تو تھا نا ڈیوائڈ اینڈ رول، ابھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرائے. پوری جو مسلمان ملک ہیں ان کے اندر ایک ڈویژن کریٹ کر دی گئی ہے آن دا بیسس آف سیکٹ، اور ایک بہت ہی ایک مشکل حالات ہیں پورے مسلمان ممالک کے لیے. اور یہاں پہ خاص کر ہمارے جو پاکستان اور افغانستان اور ایران اور اس طرح اس کو بھی سچویشن کو ایسے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان کے اینیمیز ہیں یا مسلمانوں کے جو اینیمیز ہیں یہ پاکستان کو اسٹرانگ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہاں نیوکلیر پاور ہے اور اسٹرانگیسٹ ایریا ہے، ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس انداز میں اس کو چلنا چاہیے کہ پاکستان ایک کے اندر بالکل ایک اسٹیبلٹی رہے، اس کے انٹرنل افیئرز میں اسٹیبلٹی رہے، تاکہ یہ اور تاکہ یہ ترقی کر سکے، یہ آگے نکل سکے اور یہ اسٹرانگ ہو سکے. اور کسی بھی قسم کی جو انڈیا کی طرف سے جو کارروائی ہے جو جاری ہے پچھلے 70 سال سے پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی، اس کا مقابلہ کیا جا سکے. ایک بڑی خوش آئند بات ابھی میں نے حالیہ کابل میں ایک پیس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن میٹنگ بلائی گئی جس میں پاکستان کا وقت بھی شریک ہوا. اس کے اندر پریزیڈنٹ اشرف غنی نے ایک اسپیچ کی جس کے کچھ جو ان کے سینٹینسز یا فکرے جو ہیں وہ بڑے انکریجنگ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ وی وانٹ پیس ود پاکستان، دوسرا انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ایبل ٹو اسٹارٹ ٹو ٹرسٹ پاکستان، اور وی آفر تیسرے نے بات کی کہ وی آفر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پیس ڈائلاگ. تو یہ بہت بڑی ایک اچھی آفر ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر نے ہمارے آرمی چیف نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. آخر میں نے یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کے لیے افغانستان اور ایران سے دوستی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. انڈیا سے دوستی کی جو بات ہے یہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، مگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو دل سے قبول ہی نہیں کیا، اور نہ ہی اس میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. آج بھی وہ اسی پالیسی پر گامزن ہے. ہمیں اس بات کو مد نظر رکھ کر اپنی حکمت عملی طے کرنی ہوگی نیشنلی اور انٹرنیشنلی. پاکستان انشاءاللہ قائم دائم رہے گا، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں انڈیا افغانستان سے انشاءاللہ ابھی ایک بہت بڑا انسائٹ ڈیولپ ہوا ہے لیڈرشپ میں، اور یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. امید نہیں کرنی بھی چاہیے اور اس کی جاتی ہے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر عبدل حفیظ فار بینگ آن ٹیکٹیکل ٹاک. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ زین. یہ تھے بریگیڈیئر عبدل حفیظ، یہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور انڈین را کی مداخلت افغانستان میں. Until the next episode of Tactical Talk, this is Zain Khan. Take care and goodbye.